मेरा नाम ज़ैद है। मेरी शादी मेरी अम्मा ने अपनी मर्ज़ी से की थी। उनका कहना था कि मैं उस लड़की के साथ बहुत खुश रहूँगा। दरअसल मैंने बचपन से गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी। बाप बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मज़दूरी करता था और इस पर जो उन्हें रोज़ाना गुजारे लायक उजरत मिलती थी, वो हम 6 बहन भाइयों की रूखी सूखी खाने में चली जाती। अम्मा भी अपनी पूरी कोशिश कर देती थी कि कोई हुनर आजमा कर थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त के लिए जोड़ लें। यूं हमने रूखा सूखा खाकर बचपन गुजारा और बड़े हुए। मुझे ये गुर्बत की जिंदगी बहुत बुरी लगती थी, जिसमें तरस तरस कर जीना होता था। किसी को अच्छा पहने और खाते देखकर मेरा दिल तरस जाता था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अमीर लड़की से शादी करूंगा। मेरी शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी थी, बस जेब खाली और काम निकम्मों जैसे थे। मैंने अम्मा से कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी किसी अमीर लड़की से करवाएं। अम्मा ये सुनकर पहले तो हैरान होती, फिर मुझे कोसती और डांटते हुए कहती कि बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े वाली मिसाल ना बनो। गरीब की औलाद हो, गरीब बनकर रहो और गरीबों की औकात जितने ही ख्वाब देखो। वो कहती हैं कि खुद कुछ करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, किसी काबिल बनो। ऐसे निकम्मे रहोगे तो कौन पागल होगा जो तुमसे अपनी बेटी ब्याहेगा। अम्मा की बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा तो ऐसी लड़की से करूंगा जो अमीर कबीर हो, खूब पैसे वाली हो। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दी। जाहिर है आजकल की लड़कियां किसी की जेब देखकर नहीं बल्कि खूबसूरती पर ज्यादा ही मरती हैं। मेरी शक्ल तो थी ही अच्छी, बस थोड़ा सा खुद को तराश खराश कर पॉलिश किया तो मजीद निखर गया। फिर 2-4 दिन किराए के कपड़े और बूट शूट पहनकर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखने लगा था और यूं लगने लगा जैसे किसी अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ। और यूं ही जाकर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो जाता। बहुत अरसे तक ये काम करने से कोई काम तो नहीं बना, बल्कि उल्टा किराए वाले आदमी का कर्जा बढ़ गया। अम्मा को कहा कि कर्जा उतार दें तो उसने साफ मना कर दिया। अब्बा से कुछ नहीं कह सकता था, लिहाजा खुद ही छोटा मोटा काम करना शुरू किया कि लड़की मिलती ना मिलती, लेकिन किराए वाले का कर्जा ना उतारता तो मेरा हशर नशर हो जाता। अमीर लड़की के चक्कर में खुद भी सड़क पर आ जाता। फैशन तो दूर की बात है, तन के कपड़े भी जिस्म पर ना रहते। इसलिए अब मैंने छोटा मोटा ही सही लेकिन काम करने लगा। रोज की कुछ ना कुछ कमाई हो जाती और वो कमाई मैं खुद पर ही खर्च करता था कि अच्छे से अच्छा और अपनी हालत से बहुत ही ज्यादा अमीर कबीर नजर आऊं। कभी ना कभी तो कोई अमीर लड़की टकरा ही जाएगी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब भी यही था और सबसे बड़ा मकसद भी। मेरे दिन रात उस कर्ज के लिए मेहनत करते करते गुजरते थे। दूसरी तरफ मेरी अम्मा ने जब देखा कि मैं किसी काम काज में लग गया हूँ, कुछ ना कुछ कमाता हूँ, ठीक है घर में नहीं देता लेकिन कम से कम अपने शौक तो अपनी कमाई से पूरे कर रहा हूँ, तो अम्मा ने यही समझा कि मुझ पर शायद अम्मा की नसीहतों का असर हो गया है और मैं हकीकत को समझ गया हूँ और उसे भी कबूल कर लिया है। इसलिए अम्मा ने मेरे लिए अपने बराबर के तिबके में रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी इल्म न था कि अम्मा मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं। मुझे पता तो उस दिन चला जिस दिन सुबह ही सुबह मेरे काम पर जाने से पहले अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटा आज काम पर मत जाओ, लड़की वाले तुम्हें और हमारा घर देखने आ रहे हैं। अम्मा की ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई। अगर लड़की वाले हमारे घर आ रहे थे तो इसका साफ और वाज़ा मतलब यही था कि अम्मा लड़की देखकर आ चुकी थी। तुमने रिश्ता कब देखा अम्मा? मैंने हैरत से सवाल किया। जवाबन अम्मा खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, मैं तो 1 महीने से रिश्ते देख रही थी, कोई 5 घर देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे उन सब में से ये लड़की और इसके घर वाले बहुत अच्छे लगे, इसलिए उन्हें अपने घर पर बुलाया है। अम्मा ने तफसील से बताया। मैंने पूछा, क्या अमीर कबीर लोग हैं? मैंने फिर पूछा। मेरा ख्याल था कि मेरी अम्मा को मेरी बात याद होगी और अम्मा ने रिश्ता ढूंढते वक्त इस बात को सामने रखा होगा, लेकिन अम्मा ने जवाबन मुझे डांटना शुरू कर दिया और खूब बातें सुनाई। इससे पहले कि मैं अम्मा को कुछ जवाब देता या मैं कुछ समझाता, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद रिश्ते वाले पहुंच गए थे। मैं बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। जो लोग देखने आए थे वो वापस जाते वक्त हाँ कह गए। उन्हें मैं और हमारा घर दोनों पसंद आए। अम्मा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन मुझे कोई खुशी न थी। मुझे रिश्ता होने की खुशी सिर्फ तब होती जब लड़की अमीर कबीर होती और उससे शादी के बाद मेरी भी ऐश हो जाती। दरअसल मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसे और ऐश व आराम के सिवा और कुछ नहीं सोच रहा था। इंसानियत और किरदार मेरे सामने बिल्कुल बेमायने हो चुके थे, लेकिन मेरी अम्मा भी लालच में अंधी नहीं हुई। अम्मा इंसानी कदरों और इंसानी किरदार को पैसे से ज्यादा अहमियत देती थी और लड़की और उसके घर वाले बहुत नेक नाम थे।
اس لیے میرے احتجاج اور میرے انکار کو اماں نے کسی بھی صورت نہ مانا اور میری منگنی کے ساتھ ہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ میں اس صورتحال سے بہت دل برداشتہ تھا اور کسی بھی صورت یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے لاکھ چاہنے کے باوجود ایسا ہوتا نظر نہیں آیا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی رکھی گئی۔ میں نے اس 2 مہینے کے عرصے میں سر توڑ کوشش کی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس غریب گھر سے طے ہوا میرا رشتہ ٹوٹ جائے اور میری شادی یہاں پر کسی صورت نہ ہو۔ میرے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود بھی رشتہ نہیں ٹوٹا اور آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ میری ماں اس دن بہت خوش تھی۔ آخر یہ رشتہ میری ماں کی پسند سے ہوا تھا اور آج شادی تھی۔ ماں کا خوش ہونا تو بنتا ہی تھا، البتہ میری شادی والے دن میرے چہرے پر نحوست چھا رہی تھی اور میں سارا وقت منہ پھلائے بیٹھا رہا۔ میرے اندر اتنی ضد آ چکی تھی کہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی میں یہی سوچ رہا تھا مجھے اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے۔ میں سوچتا رہا، آخرکار سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک شیطانی خیال آیا اور میرے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس انچاہی شادی اور رشتے سے جان چھڑوانے کا آئیڈیا مل گیا۔ اب بس اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ پھر یہ غریب لڑکی جس سے میری شادی ہو چکی تھی میری زندگی میں کہیں بھی نہ رہتی اور میں اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر لیتا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا۔ منصوبہ تیار کرنے کے بعد میں کافی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں بھی بے چینی سے وقت گزارنے کا انتظار کرنے لگا کہ کب شادی کے دن کی ساری رسمیں پوری ہوں اور سب دلہن کو کمرے میں چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں۔ جب سب اپنے اپنے راستے ہو لیے تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی، لیکن ساتھ ہی نہ جانے کیوں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے جو منصوبہ میں نے سوچا تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی سنتا تو کانپ ہی جاتا۔ میں جتنی جلدی اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی زیادہ ڈر بھی رہا تھا۔ تمام کاموں سے فراغت پا کر جب کمرے میں آیا، اپنی نئی دلہن کو بیڈ پر بیٹھا اپنا منتظر پایا، اسے دیکھ کر یک دم میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں اور میں نے اپنا منصوبہ نہ چاہ کر بھی رد کر دیا۔ کون ظالم شوہر اپنے سامنے اتنی پیاری لڑکی پا کر اس موقع کو گنوانا چاہے گا، وہ بھی تب جب وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہو اور وہ اس پر پورا حق رکھتا ہو۔ میں نے اپنے تمام تر منصوبے پر پانی پھیر کر اپنی بیوی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ شادی تو اب ہو ہی گئی تھی، اب لڑکی امیر تھی یا غریب تھی اس کا کیا کر سکتا، لیکن میری بیوی خوبصورت بھی تھی۔ اسے دیکھ کر دل مزید اس کی جانب مائل ہونے لگا۔ خیر ہم دونوں میاں بیوی شادی کے کچھ دنوں تک بہت خوش رہے۔ میری بیوی بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی اور شادی کی خوشی میں یہ بھول گیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کے خلاف ایک منصوبہ بنایا تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا۔ اس دن میری بیوی اپنے میکے جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، بس دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے، لیکن وہ باضد رہی کہ کل بتاؤں گی۔ میں نے بھی زیادہ ضد نہ کی اور اسے میکے چھوڑ آیا، یہ کہہ کر کہ شام کو واپس لے جاؤں گا۔ واپس آیا تو بہت دنوں کے بعد مجھے اپنا منصوبہ یاد آیا۔ پہلے تو اپنا سر پیٹا کہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا، لیکن اب مزید سوچنے کا وقت بھی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہر حال میں آج رات ہی منصوبے کو میں نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ میں اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ میری بیوی دراصل میرے لیے خوش قسمت ثابت ہو گئی ہے اور ساتھ ہی اس نے کسی سرپرائز دینے کا ذکر بھی کیا تھا۔ میں نے اپنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میری بیوی شام کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ مجھے اس کی خوشی بڑی عجیب لگی کیونکہ آج سے پہلے تو اس کو کبھی اتنا خوش میں نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے اس وقت اس کی باتوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ مجھے بس اپنے منصوبے کو کامیابی اور رازداری سے مکمل کرنا تھا۔ خیر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ کوئی رات کو 2-3 بجے میں چھت پر گیا اور اپنی آواز بدل کر چلا کر اپنی بیوی کو پکارا۔ میری بیوی اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن وہ بدلی ہوئی آواز سن کر اٹھی۔ پہلے تو ادھر ادھر دیکھا، لیکن جب مجھے نہ پایا تو فوراً چھت کی طرف آ گئی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر آئی میں نے پہلے اس کا منہ بند کیا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو اتنا مارا کہ بالآخر اس کی روح اس کے جسم کی حرکت مکمل بند ہو چکی تھی۔ ہماری چھت پر ایک پرانی ٹینکی پڑی تھی جو استعمال کے قابل نہ تھی، تو میں نے اپنی بیوی کو اس پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا اور اپنا کام ختم کر کے تمام ثبوت وغیرہ مٹا کر میں آ کر سکون سے بیڈ پر سو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی غریب بیوی کو مار دیا ہے۔ میں اب دوسری شادی کر سکتا تھا
اور کسی امیر لڑکی کو حاصل کر کے اپنے خواب پورے کر سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے چلانا شروع کیا، میری بیوی بھاگ گئی ہے۔ یہ بات پہلے پورے گھر، پھر محلے، اب رشتہ داروں اور بیوی کے گھر والوں تک پہنچ چکی تھی۔ میں رو پیٹ کر ماتم کرنے کا ڈھونگ کر رہا تھا، ہائے میری بیوی بھاگ گئی۔ سب لوگ میری بیوی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ میری بیوی کے میکے والے بھی اسے لان تان کر رہے تھے۔ کیسی لڑکی ہے، اپنے شوہر کی ناقدری کی۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا کہ چلو شکر ہے، جیسا منصوبہ سوچا تھا ویسا ہی کامیاب ہوا۔ اور جب فارغ ہوا تو میں اپنے کمرے میں آیا، وہاں میرا موبائل بج رہا تھا۔ میں نے دو دفعہ کال مس ہونے دی کیونکہ میرا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جب تیسری بار کال آئی تو تب کال اٹھا کر جو کوئی بھی بول رہا تھا، اس نے جو کہا اس بات نے سچ میں مجھے حیران کر دیا تھا۔ کوئی آدمی بول رہا تھا جس نے میری بیوی کا نام لے کر کہا، آپ کی بیوی کی 5 کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے، کوپن کوڈ لا کر رقم لے جائیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے بیوی کے میکے فون کر کے کوپن کوڈ کا پتہ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اس نے 1 سال پہلے ایک لاٹری میں حصہ لیا تھا اور اس کا کوپن کوڈ اس کی ٹانگ پر بندھا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً موبائل وہاں پھینک کر اوپر بڑھا، پانی کی ٹینکی کھولی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے ڈھکن وہیں چھوڑ دیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں نے ادھر ادھر ڈر کے مارے دیکھا، کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ وہ ٹینکی کا منظر تو میری آنکھوں سے غائب ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دماغ نے فوراً کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لاٹری کو بھول کر اب ایک اور مصیبت مجھے اپنے ارد گرد منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہو جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر ہی میں نے بیگ میں جو کپڑے ہاتھ میں آئے میں نے ٹھوس دیے اور بیگ پیک کرنے لگا۔ خیال آیا کہ کوئی پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، میں کہاں جا رہا ہوں۔ صبح ہی میں نے اپنی بیوی کے بھاگنے کا ڈرامہ رچایا اور اب اگر چند گھنٹوں بعد خود بھی غائب ہو جاؤں گا تو سب کا شک مجھ پر ہی جائے گا۔ یہ سوچ کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ میرا یہاں رہنا کسی خطرے سے خالی نہ تھا۔ میرے آگے کھائی اور پیچھے کنواں تھا۔ میرا دل تھا کہ ابل ابل کر باہر آ رہا تھا اور پہلی بار مجھے اپنی لالچ اور خواہش پر انتہائی افسوس ہوا۔ میں نے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے سوچا دن دہاڑے نکلوں گا تو سب مجھ پر ہی شک کریں گے، لہٰذا رات کا انتظار کرنا بہتر تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے پیک کیا ہوا بیگ سائیڈ میں رکھا اور باہر نکل آیا۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے رونے دھونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، اب مجھے گویا ڈر کے مارے چپ لگ گئی تھی۔ اب سب کو دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، جیسے ہر کوئی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے دن کاٹا، مجھ سے کھانا تک نہیں کھایا گیا۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا اور آدھی رات کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی اماں میرے کمرے میں آئیں۔ میں انہیں یوں اچانک دیکھ کر چونکا۔ اماں کی نظریں مجھے کسی گہری بات کا اندیشہ دے رہی تھی۔ اماں میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور اماں نے مجھ سے پوچھا، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ دوپہر سے پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اماں کے اس غیر متوقع سوال سے میں گھبرا گیا۔ میں نے بات بتانے کے لیے کہا، جس شوہر کی بیوی بھاگ جائے وہ پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ میں نے پریشانی سی شکل بنا کر کہا، لیکن اماں نے میری کسی بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ تبھی اماں نے پوچھا کہ سچ سچ بتا، تیری بیوی کدھر ہے؟ کیا ہے تو نے اس کے ساتھ؟ اماں کے اس سوال نے میری بولتی بند کر دی تھی۔ میں نے تھوک نگلا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اماں کو آج مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ اب ان سے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا اور اب وہ مجھ سے سارا سچ جان کر ہی دم لیتی۔ میں نے اماں کو پھر اعتماد میں لے کر سب کچھ الف تا یہ حرف بحرف سب کچھ بتا دیا۔ اماں سارا کچھ سن کر ایک دم گویا شوق میں چلی گئی۔ ان سے کافی دیر تک کچھ بولا بھی نہ گیا اور جب بولا گیا تو وہ بار بار بس ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ بیٹا یہ تو نے کیا کیا؟ کیوں کیا؟ کس مصیبت میں ڈال دیا؟ اماں ہائے ہائے کیے جا رہی تھی اور میری جان ہوا ہوئی جا رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے تیری بیوی کوئی جادوگرنی ہے یا کوئی آسیب ہے۔ اماں نے یہ کہا تو میں نے ڈر کے مارے ادھر ادھر نظریں پھیری۔ پھر میں نے اماں کو بتایا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اماں نے مجھے بہت روکا کہ مت جاؤ، الٹا مصیبت میں پڑ جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور بیگ اٹھا کر گھر سے نکلا۔ ابھی میں گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ میرے نمبر پر میرے سسر کی کال آنے لگی۔
اس نے جو کہا اس بات نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میں نے فوراً وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن تبھی باہر کچھ لوگوں کی آوازیں آئیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ دروازہ نہ کھولیں، لیکن آنے والے دروازہ توڑ کر اندر آ چکے تھے اور ساتھ ہی پولیس فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا اور میں وہی سب دیکھ کر صدمے سے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آنے والوں میں سے میرے سسر اور میری ساس موجود تھی۔ میری ساس نے خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھا اور جیسے ہی تھوڑا آگے ہو کر سائڈ میں ہوئی، ان کے پیچھے دیکھ کر میری اور میری اماں کی ایک ساتھ چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے مجھے اماں کی وہ بات یاد آئی کہ تیری بیوی شاید کوئی عام انسان نہیں، جادوگرنی یا کوئی آسیب تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ جو وہ لڑکی تھی وہ میری بیوی تھی، اور میرے سسر نے جو بات کال پر کی اس نے یہ کہا تھا کہ تمہاری بھاگی ہوئی بیوی کو ہم لے کر آئے ہیں۔ میری بیوی صحیح سلامت کھڑی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے اس کو مار کر پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا تھا۔ یہ سب سوچ کر ہی میرا دماغ گھومنے لگا، آخر یہ سب کیا ہے؟ میرے سسر آگے آئے، انہوں نے کہا بیٹا میں تمہاری بھاگی ہوئی بیوی کو واپس کرنے آیا ہوں، یہ لو مجھے معاف کر دینا کہ میری تربیت ایسی نکلی، لیکن اب اگر یہ ایسا کرے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا۔ میرے سسر نے میری بیوی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے شرمندہ ہو کر کہا، اور میں جو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے وہ لوگ قتل کے کیس میں گرفتار کروانے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ کہا۔ میری بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر وہ لوگ واپس پولیس سمیت چلے گئے، لیکن میرے سوالوں کے جواب ابھی باقی تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، اماں خود بہت ڈری ہوئی تھی۔ خیر ہم نہ چاہتے ہوئے اندر گئے جہاں میری بیوی بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے خود بات کا آغاز کیا اور کہا کہ آپ لوگ یقیناً حیران ہوں گے نا، ایک مری ہوئی لڑکی یوں زندہ سلامت کیسے سامنے ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ لوگوں کو میرے اوپر کسی آسیب یا سائے وغیرہ کا گمان بھی ہو رہا ہوگا۔ میری بیوی ہم سب سے خصوصاً مجھ سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں کوئی طنز کچھ بھی نہ تھا۔ میں اور اماں جو اس پر آسیب وغیرہ کا سوچ رہے تھے، اس نے شاید ہمارے دماغ پڑھ لیے۔ میں اور اماں اس کی اس بات پر چونک گئے۔ میری بیوی نے ہم سب کو دیکھا اور کہا میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ آخر حقیقت کیا تھی۔ پھر اس نے بتانا شروع کیا کہ شادی سے پہلے جب میری اماں نے میرے سامنے یہ رشتہ رکھا تو میں راضی نہ تھی، کیونکہ ایک تو آپ غریب تھے، اوپر سے مجھے یہی گمان تھا کہ شاید آپ بدصورت بھی ہوں۔ میں بہت خوبصورت تھی اور چاہتی تھی کہ کسی ایسے انسان سے شادی ہو جو میری قدر کرے۔ میں نے انکار تو بہت کیا، لیکن میری ایک بھی نہ چلی۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو میں بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا تھا، کیوں امیری غریبی کو تول رہی تھی میں؟ انسان کا کردار بس اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے جیسے جیسے آپ کے ساتھ وقت گزارا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ غربت کی زندگی سے بہت تنگ تھے۔ میرا دل کرتا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ انہی دنوں میری ایک بہن نے ایک لاٹری کا بتایا۔ میں نے اپنی سلامی کے پیسوں سے لاٹری ڈالی اور سوچا تھا کہ انعام نکلے گا تو اپنے شوہر کو گفٹ کروں گی۔ میں نے اپنے میکے والوں کو سمجھایا اگر کبھی آپ کے سامنے بات آئے تو آپ یہ کہہ دینا کہ لاٹری 1 سال پہلے ڈالی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے غربت دیکھ کر لاٹری ڈالی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کو برا لگے گا۔ خیر میں جب اس دن میکے جا رہی تھی تو بہن نے بتایا کہ تمہاری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ میں میکے گئی تو سوچا خود ہی لاٹری کوپن کوڈ دے کر نکال لوں، لیکن پھر خیال آیا جب آپ کو کال آئے گی تو آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اس لیے میں نے بہن کو آپ کا نمبر دے کر کہلوایا کہ وہ آپ کو کال کر کے خوشخبری دے۔ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا نا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گی۔ میرے پاس تو لاٹری والی خوشخبری تھی، اور شاید اس لیے کہ میں ماں بننے والی تھی، لیکن اس سب سے پہلے آپ نے مجھے قتل کرنا چاہا۔ میں نے جب آپ کو وحشی جانور کی طرح مارتے ہوئے دیکھا تو سانس بند کرنے کا ڈرامہ کیا، کیونکہ مجھے اپنی جان بچانی تھی، اور یوں آپ مجھے مردہ سمجھ کر پھینک کر چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو میں اٹھی اور زخموں کے ساتھ چپکے سے گھر سے نکلی اور اپنی بہن کو کال کی۔ وہ مجھے لینے آئی، اس کو میں نے سب بتایا۔ اس نے میری مرہم پٹی کروائی۔ میری بہن نے کہا کہ یہ تو قتل کیس ہے، آپ کو گرفتار کروانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ میں ایسا کرتی میں نے اسے بتایا کہ وہ میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ ایسا مت کرو، یہ سب مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ پھر میں نے منصوبہ بنایا، خود کو اغوا کا کیس بنا کر پولیس کے حوالے کیا
اور وہاں سے میں کے کال کروائی۔ میری امی ابو آئے تو ان کو بتایا کہ رات کو شوہر کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تھی، وہاں اغوا ہو گئی اور میرے شوہر کو لگا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ یوں میں واپس یہاں آ گئی اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ میری بیوی نے جب بات ختم کی تو مجھے اور میرے گھر والوں کو حیرت ہو رہی تھی، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ واپس کیسے آ سکتی ہے۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں اپنا اعتماد تو کھو چکا ہوں، وہ بس ہمارے ہونے والے بچے کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ معجزہ ہی تھا کہ میرے اس قدر مارنے اور ظالمانہ رویے کے بعد بھی میرا بچہ صحیح سلامت تھا۔ یہ سب سوچ کر ہی میں اپنی بیوی کے قدموں میں گر گیا، اس سے سچے دل سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے لاٹری میں نکلنے والا انعام بھی نہیں چاہیے، ہم اسے کسی غریب میں بانٹ دیں گے اور میں محنت کر کے حلال روزی کماؤں گا۔ اس کے بعد میری بیوی نے وہ انعام غریبوں میں بانٹ دیا اور میں نے لالچ سے توبہ کر کے بہت محنت سے کمانا شروع کیا۔ میری بیوی بہت عرصے تک مجھ سے دور رہی تھی، لیکن جب اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تو میری بیوی کا دل نرم کیا۔ ویسے ہی میں اس کا بہت شکر گزار تھا، اس کے بعد اس کی محبت نے بھی میری دنیا ہی بدل دی تھی۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔